अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के प्लान बी के हवाले से और मौलाना फजल रहमान की एक्टिविटीज़ के हवाले से अपडेट करता चलूं कि मौलाना की क्या आजकल एक्टिविटीज़ हैं, आज़ादी मार्च के प्लान बी में कितना हिस्सा ले रहे हैं, प्लान बी पर जो अमल दरामद हो रहा है, चौथा दिन गुजर गया आज प्लान बी का, और आगे क्या लाया अमल होगा, प्लान बी किस तरह चल रहा है। या इसके अलावा एक दोस्त ने सवाल किया था, मैंने जो पिछली वीडियो आज सुबह अपलोड की थी तो उसमें मैंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कहा था और बहुत सारी मौलाना के हवाले से भी बातें की कि मौलाना फजल रहमान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई या मुज़ाकरात पस पर्दा हुए, चौधरी बिरादरान का रेफरेंस मैंने दिया। तो उसमें एक दोस्त है, सियासी जोड़ तोड़ टीवी के नाम से चैनल है उनका नाम, उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर मौलाना फजल रहमान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और इस्टबलिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात हुए तो फिर पहले दिन मौलाना फजल रहमान ने धरने में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लबो लहजा सख्त क्यों रखा था और ये क्यों कहा था कि पाक फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस तरह का सवालात उठाए हैं उन्होंने। तो उनके लिए भी इस पर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मौलाना के हवाले से बताता चलूं कि जो मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को, दोस्तों को शायद मेरी बात मुनासिब न लग रही हो, इख्तलाफ कर सकते हैं अगर उनको दुरुस्त न लगे तो, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आज़ादी मार्च का, मौलाना की तहरीक का प्रेशर अब कम होता जा रहा है, दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जो शुरू में टेम्पो बना हुआ था वो अब कम होता जा रहा है और खुद वर्कर्स जो हैं बहुत सारे अपने अपने इलाकों में घरों में चले गए हैं, अपने अपने कामों से लग गए हैं, बहुत सारे धरनों में भी बैठे हुए हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस पूरे आज़ादी मार्च में सिवाय आज़ादी मार्च के प्लान बी के जो हिस्सा है उसमें सिवाय नौशहरा के किसी भी धरने में अभी तक मौलाना नहीं गए। और ज़ाहिर है जब मौलाना नहीं निकलेंगे और तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो जुम्मे के रोज़ मौलाना जुम्मे नमाज जुम्मा इस्लामाबाद में अदा की और उसके बाद नौशहरा गए, वहाँ पर ख़िताब किया था। मौलाना का प्लान तो मुझे ये बताया गया था कि उसके बाद मौलाना जाएंगे मालाकंड चकतरा के मकाम पर ख़िताब करेंगे धरने से, फिर KPK के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में भी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौलाना ने जुम्मे के रोज़ जो है नौशहरा में ख़िताब किया, उसके बाद फिर मौलाना पेशावर चले गए। और ये बताया गया JUI की तरफ से, मौलाना के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि मौलाना चकदरा और मालाकंड इसलिए नहीं जा सके क्योंकि वहीं मौसम ख़राब था और बारिश हो गई, इसलिए पेशावर चले गए। और दूसरे दिन भी मालाकंड के इलाके में बारिश हो रही थी तो मौलाना नहीं जा सके और मौलाना इस्लामाबाद दूसरे दिन वापस आ गए, यानी सैटरडे के दिन। तो आज फिर बताया गया था कि इतवार को, यानी आज 17 तारीख है नवंबर की, इतवार को मौलाना ने निकलना था बन्नू के लिए धरने में और वहीं से फिर आगे मूव करना था। लेकिन आज भी मौलाना इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अभी भी इस वक्त मगरिब हो चुकी है 17 नवंबर की, यानी इतवार की शाम हो चुकी है, मौलाना आज नहीं निकले। तो इसमें से भी ज़ाहिर ये हो रहा है कि मौलाना का जो शुरू में प्रेशर था हुकूमत पर वो अब कम होता जा रहा है। वो इसलिए होता जा रहा है, जो सियासी तजिया निगार हैं या हमें भी जो नज़र आ रहा है, सच बात करनी चाहिए कि मौलाना अपना जो मकसद जो आज़ादी मार्च का था वो मौलाना का हासिल हो चुका है और उसके कुछ जो रिज़ल्ट है, नतायज जो हैं वो तो आना शुरू हो गए हैं, कुछ आने वाले दिनों में आएंगे। यानी मसलन नून लीग ने अपना हिस्सा मौलाना के साथ जो डाला इसमें आज़ादी मार्च में हिमायत की, तो नून लीग ने फ़ायदा अपना हासिल कर लिया, नवाज शरीफ रिहा हो गए। हम डील तो नहीं कह सकते क्योंकि अदालत फिर बुला लेती है एंकर्स को भी कि आप सबूत दें कि डील क्या डील हुई है। हुकूमत भी कह रही है कि डील ढील कोई चीज़ नहीं हुई। तो बहरहाल जो तजिया नगार हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद तजिया नगार, वो तो ये समझ रहे हैं कि नून लीग ने अपना इस प्रेशर का, मौलाना के दबाव का, प्रेशर का फ़ायदा ले लिया और नवाज शरीफ को अब हुकूमत
نے آخرکار عدالت کے ذریعے ہی عدالت نے اجازت دے دی ہے ملک سے باہر جانے کی. جو حکومت نے شرط شروط رکھے تھے 7.5 ارب روپے کے، وہ بھی عدالت نے ختم کر دیے. صرف شیورٹی یہ لی ہے، تحریری طور پر لکھت میں لیا ہے شہباز شریف سے کہ تحریری طور پر یہ شیورٹی دیں کہ نواز شریف 1 مہینے کے بعد طبیعت بحال ہونے کی صورت میں، یعنی علاج کامیاب ہو گیا، طبیعت بحال ہو گئی تو پھر واپس آئیں گے. اگر نہیں طبیعت بحال ہوتی، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ طبیعت بحال نہیں ہوئی، تو پھر یہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے 4 ہفتوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد. تو یہ اسی طرح نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت مل گئی. یہ بھی مولانا کے آزادی مارچ کے پریشر کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو جیل میں تھے آصف علی زرداری پمز اسپتال منتقل ہوئے ہیں، ابھی بھی پمز میں موجود ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جلد آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی ان کو یا کراچی منتقل کیا جائے گا یا کوئی کچھ مزید جو ہے اضافی ریلیف مل سکتا ہے آصف علی زرداری کو بھی. یہ پیپلز پارٹی نے بھی ظاہر ہے آزادی مارچ میں اپنا حصہ ڈالا تھا، تو پیپلز پارٹی بھی فائدہ لے رہی ہے. مولانا کا کیا فائدہ ہوا؟ مولانا کا ٹارگیٹ ہے عمران خان. بظاہر آرمی چیف بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی ایکسٹینشن کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے کھل کر نہیں بات کی جا رہی. کھل کر بات کی جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کے معاملے پر. تو عمران خان کے حوالے سے میں پہلے بھی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں. جو چودھری برادران انوالو ہوئے، پنجاب میں تبدیلی کا معاملہ ڈسکس ہوا، بلوچستان میں تبدیلی کا معاملہ ڈسکس ہوا، مرکز میں ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے. کچھ شیورٹیز، کچھ یقین دہانیاں، ضمانتیں مولانا کو دی گئی ہیں. چودھری برادران درمیان میں تھے، اور چودھری برادران مذاکرات سے پہلے، یہ بھی انٹرسٹنگ ہوا ہے، وہ بھی بتاؤں گا کہ مذاکرات سے پہلے چودھری برادران نے کس طرح کی شیورٹی لی کہ مولانا کے ساتھ اگر ہم مذاکرات کرتے ہیں تو پہلے بھی ہم مذاکرات کرتے رہے ہیں، اس کا کیا اثر ہوا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ماضی کے مذاکرات، جس طرح نواب اکبر بگٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے چودھری برادران کو بھیجا گیا تھا اور چودھری شجاعت حسین کو، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اکبر بگٹی کو مارا گیا، شہید کیا گیا. پھر لال مسجد میں ان کو انوالو کیا گیا چودھری شجاعت حسین کو کہ غازی عبدالرشید جو ہیں لال مسجد کے ان کے خطیب، ان سے مذاکرات کریں. چودھری شجاعت حسین آئے تھے اور میں بھی ادھر اسلام آباد میں تھا، میں خود کور کر رہا تھا لال مسجد آپریشن کے دنوں میں ان مذاکرات کو. تو اس میں بھی غازی رشید کا بھی کیا ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لال مسجد کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح پھر افتخار چودھری کا معاملہ بھی تھا، اس میں بھی شجاعت والوں نے کو بیچ میں ڈالا گیا تھا. تو اب چودھری شجاعت حسین کو، چودھری برادران کو جب بیچ میں ڈالا گیا مولانا کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تو انہوں نے شیورٹی لی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی پہلے آپ لوگوں نے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی کہ پہلے بھی ہمیں مذاکرات کے لیے بیچ میں ڈالا گیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا. یہ چودھری برادران کو کہیں سے اطلاع مل گئی تھی کہ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلے بھی 3 مذاکرات آپ لوگوں نے کیے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، تو اس کا کوئی ان لوگوں کا حشر اچھا نہیں ہوا. تو پھر مولانا کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں خون خرابہ ہو جائے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے نتیجے میں. تو یہ چودھری برادران کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے یقین دہانی لی گئی تھی کہ مذاکرات تب ہوں گے جب کوئی اس طرح کا واقعہ ماضی ریپیٹ نہیں ہوگا، ماضی کی طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا. تو اس کے بعد چودھری برادران آئے، بیچ میں پڑے اور انہوں نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے ہٹ کر مذاکرات کیے. تو لیکن وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے. مولانا کو انہوں نے قائل کر لیا. مولانا دھرنا، آزادی مارچ پلان ایک ختم کر کے واپس چلے گئے. اب آج میں نے یہ نوٹ کیا کہ پریشر کم ہوتا جا رہا ہے آزادی مارچ کا، اب یہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے. مولانا اناؤنس ابھی نہیں کر رہے، وہ ان کی حکمت عملی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف ملک سے نکل جائیں گے، یعنی منگل کو نواز شریف نے جانا ہے. جو ایئر ایمبولینس آئے گی، مریم اورنگزیب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ منگل کو نواز شریف بیرون ملک چلے جائیں گے علاج کے لیے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ پریشر مزید کم ہو جائے. ایک کام تو ہو گیا یہاں، باقی تبدیلیوں کا معاملہ ہے. مرکز میں ان ہاؤس تبدیلی وہ ظاہر ہے اپنے وقت پر، مہینے 2 مہینے 1.5 مہینے کے بعد یہ ہوتا رہے گا، نظر آئے گا، یہ چیزیں نظر آئیں گی.
تو مولانا فی الحال آج ایک اور بھی ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد میں موٹر وے پر 26 چنگی ناکے پر جو دھرنا دیا ہوا ہے 4 دن سے جے یو آئی اسلام آباد کی جانب سے، اس میں جے یو آئی اسلام آباد کے امیر مولانا عبد المجید ہزاروی نے جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم اب دھرنا کل نہیں دیں گے، پرسوں دیں گے۔ یعنی آج اتوار کو دھرنا دیا، اور اب کل پیر کو یعنی 18 تاریخ کو 18 نومبر کو دھرنا نہیں ہوگا، پھر 19 نومبر کو منگل کو دھرنا ہوگا۔ یعنی پہلے یہ طے کیا گیا کہ چلیں جائیں واپس پر اپنے اپنے علاقوں میں، اور ملک بھر میں روڈ بلاک کر دیں، جام کر دیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیں، لیکن اس میں پھر نرمی یہ لائی گئی کہ بھائی روڈ راستے سائڈ سے کھلے رہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، شہری کو ایمبولینس چلتی رہیں، بارات چلتی رہے، راہگیر جو ہیں وہ چلتے رہیں، اس طرح کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم روز دھرنا نہیں دیں گے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دھرنا دیں گے۔ تو یہ اس میں سے بھی ظاہر ہے کلیئر چیزیں ہو رہی ہیں کہ پریشر کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اناؤنس نہ مولانا نے کیا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی ختم ہو گیا ہے۔ آزادی مارچ کا پلان بھی چل رہا ہے اپنے طریقے سے، لیکن یہ کم ہوتا جا رہا ہے، پریشر حکومت پر جو پہلے تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا کا نہ نکلنا، نہ جانا آزادی مارچ کے پلان بی کے دھرنوں میں، اور پھر راستے سائڈوں سے کھول دینا، لوگوں کو، شہریوں کو، ٹریفک کو، راہگیروں کو کوئی تکلیف نہ آئے، اس کا خیال رکھنا، یہ تو اچھی بات ہے چلیں، لیکن اگر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے تو پھر یہ کیسا دھرنا ہے کہ روڈ کے سائڈ پہ بیٹھے رہو، اور پھر اب اناؤنس کر دیا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن یہ کیا جائے گا۔ تو یہ پریشر کم ہوتا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو میں نے سوال کسی دوست کا بتایا کہ مولانا اگر ملاقاتیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، تو پھر مولانا آرمی کے حوالے سے پہلے دن سخت لب و لجا کیوں استعمال کرتے؟ اس کے لیے عرض یہ ہے میری کہ جب مولانا فضل الرحمان نے ابھی آزادی مارچ شروع نہیں کیا تھا کراچی سے، تو ایک ہفتہ پہلے اس سے، یعنی آزادی مارچ شروع ہونے سے 31 اکتوبر سے ایک ہفتہ پہلے تک ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی 5-6 دن مولانا فضل الرحمان کی دھڑا دھڑ کوریج ہو رہی تھی میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر، نیشنل ٹی وی پر دھڑا دھڑ کوئی بھی خبر ہو وہ ہر چیز چل رہی تھی مولانا کی۔ لیکن مولانا نے پھر پنڈی میں ایک پریس کانفرنس کی، مدرسہ ہے پنڈی میں بھی وہاں پہ گیا تھا، تو ہم انتظار کر رہے تھے مولانا کا، تو میں نے مولانا سے رابطہ کیا کہ ابھی تک نہیں آئے، میڈیا انتظار کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب یہ ملا مولانا کی طرف سے کہ آپ کو کیوں جلدی ہے، آپ لوگوں نے تو ویسے بھی لائیو چلانی نہیں ہے میری میڈیا ٹاک پریس کانفرنس، تو پھر آپ کو جلدی کیا ہے، ہم آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مولانا جتنی کوریج آپ کو مل رہی ہے اتنی تو پہلے کبھی نہیں ملی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیمرا کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے تمام ٹی وی چینلز کو۔ پھر وہ میسیج بھی مجھے فارورڈ ہوا مولانا کی سائٹ سے کہ یہ میسیج ہے جو پیمرا نے تمام چینلز کو بھیجا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی لائیو کوریج روکی جائے اور ان کو لائیو نہ دکھایا جائے، پریس کانفرنس یا تقاریر جو ہیں ان کی لائیو نہ کی جائے۔ اس کے بعد واقعی ہم نے دیکھا کہ مولانا کی وہ پریس کانفرنس بلیک آؤٹ ہو گئی، کسی چینل نے لائیو نہیں دکھائی۔ اور اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس گھر پر بھی ہو رہی تھی مولانا کی، محمود خان اچکزئی شاید تھے میرا خیال ہے ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں، تو جیو ٹی وی نے اتنی صرف دکھائی کہ اور اینکر نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور لیکن ہم لائیو نشر کرنے، سنانے یا دکھانے سے یہ پریس کانفرنس قاصر ہیں، اس لیے کیونکہ پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنسز دکھانے اور نشر کرنے، سنانے پر، اس لیے ہم جیو نیوز قاصر ہے کہ ہم نہیں دکھا سکتے مولانا کی پریس کانفرنس۔ تو یہ ثبوت ہے کہ پہلے ایک ہفتہ پہلے مولانا کی دھڑا دھڑ کوریج ہو رہی تھی، کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے تھے میڈیا میں جو نشر نہ کی جا رہی ہو، پھر اچانک بلیک آؤٹ ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے، کبھی مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں یا مذاکرات کی امید دی جاتی ہے تو پھر اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں اور گڈ ول میں، اور لیکن جب معاملات نہیں بنتے تو پھر سختی کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی سین اسی طرح ہی تھا مولانا کا، کہ جو مجھے نظر آیا، سمجھ میں آیا کہ مولانا کے مذاکرات میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی ان دنوں میں،
اسی لیے مولانا نے سخت لب و لہجہ استعمال کیا. لیکن اسی وقت ہی پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیسرے چوتھے دن پانچویں دن پھر پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی اسی مولانا کی تقریر کے دوران اسی جلسے میں کنٹینر سے لگائے گئے. مولانا نے پاک فوج کو ترجمان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ان کو، اور شاباشی دی، ویل ڈن بھی کہا. ایک دن مولانا سخت لب و لہجہ استعمال کر رہے تھے، دوسرے دن پھر شاباشی بھی دے رہے تھے، خراج تحسین بھی پیش کر رہے تھے. پھر جو پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگے، میں نے خود سنے، میں موجود تھا وہاں پر. تو یہ ہوتا ہے سیاست میں، جب یہ پریشر ٹیکٹس ہوتی ہیں سیاست میں. جب معاملات نہ بن رہے ہوتے ہیں تو سختی کی جاتی ہوتی ہے، جب معاملات بن رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ گڈ ول میں جو ہے اچھا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک اور سین میں بتاؤں آپ کو کہ آرمی چیف سے آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں اس آزادی مارچ سے کچھ دن پہلے پشاور میں جے ٹی آئی کا ایک کنونشن تھا، ورکر کنونشن. اس میں مولانا نے خطاب کیا تھا. اس میں ریٹائرڈ جرنیلوں کو بہت سخت لہجے میں ان کو مخاطب ہو کر بات کی تھی. اسرائیل کا غلام اور نوکری کرنے والے ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنی حدود میں رہو. اور یہ بھی مولانا نے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہمیں سیاست سکھاتے ہو، ہمیں یہ سکھاؤ کہ کشمیر کیسے بیچا جاتا ہے، کشمیر کیسے آزاد کیا جاتا ہے. ہمیں یہ سکھاؤ کہ بنگال میں ہتھیار کیسے ڈالے جاتے ہیں. یہ مولانا نے تقریر کی تھی سخت قسم کی. تو یہ بھی اسی پریشر ٹیکٹس کا حصہ ہوتا ہے. پہلے اس کے بعد پھر اس طرح کا لب و لہجہ مولانا کا ہم نے نہیں دیکھا. تو جو دوست سوالات کر رہے تھے کہ اگر مولانا کے معاملات بن رہے ہیں یا مذاکرات چل رہے تھے تو سخت لب و لہجہ کیوں استعمال کر رہے تھے، تو سخت لب و لہجہ اسی لیے ہوتا ہے. تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، مزید مختلف ایشوز پر ڈسکس کرتا رہوں گا. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.